बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, सबसे पहले बात करना चाहेंगे कराची में हालिया बारिशों के बाद अब तक ज़िंदगी जो है वो मामूल के मुताबिक नहीं हो सकी है। यानी आज भी थोड़ी बहुत कुछ इलाक़ों में बारिश हुई, कुछ इलाक़ों में ज़्यादा बारिश भी हुई, लेकिन उसके बावजूद भी कल की बारिश की वजह से जिस तरह सड़कों पर पानी जमा हुआ था, ट्रैफिक जैम की जो सूरत हाल थी, आज भी तकरीबन कमोबेश वही सूरत हाल देखने में आई। यानी मुख्तलिफ़ सड़कों पर पानी जमा रहा, ट्रैफिक जाम की सूरत हाल रही, मुख्तलिफ़ इलाक़ों में यानी कि इलेक्ट्रिक की जानिब से पावर फेलियर देखने में आया। जिन इलाक़ों में कल बिजली की फराहमी में तात्तुल था, उनमें से कुछ इलाक़े ऐसे हैं जिनमें आज भी ये तात्तुल बरकरार रहा, या अगर ये तात्तुल ख़त्म भी हुआ और बिजली फराहम हो भी गई तो दोबारा से बिजली के ब्रेकडाउन्स देखने में आए। क्या वजह है कि जब भी कराची में बारिश की पहली बूंद पड़ती है तो फिर ये तमाम जो मसाइल हैं ये देखने में आते हैं। ख़ास तौर पे अगर हम बात करें अंडर पासेस की तो ज़िला वस्ती सेंट्रल, जो कि बहुत अहम माना जाता है इस हवाले से कि एक पूरी जो आबादी है उसकी यानी उसका ट्रैफिक जो है वो पूरा इस ज़िला वस्ती से गुज़र के शहर की जानिब आता है, अगर हम बात करें सदर की या शाराए फैसल की तो। और बदकिस्मती से दो अंडर पासेस जो हैं वो इस ज़िला वस्ती में मौजूद हैं, जिसमें से एक लियाकताबाद अंडर पास है और दूसरा गरीबाबाद अंडर पास है। दोनों पानी भर जाने के बाइस ट्रैफिक के लिए मुकम्मल तौर पर बंद कर दिए गए और इत्तलात ये हैं कि अब तक इन्हें खोला नहीं जा सका है। हालांकि कंटिन्यूसली पंपिंग भी की जा रही है, लेकिन फिर भी अभी तक बदस्तूर ये अंडर पासेस बंद हैं। इसके अलावा और भी बहुत से इलाके हैं, चाहे वहाँ पे कैंटोनमेंट बोर्ड की हदूद में आते हों या KMC DMCs की हदूद में आते हों, लेकिन बारिश की वजह से जो मुश्किलात या परेशानियाँ हैं वो कराची के तकरीबन तमाम ही इलाक़ों में देखने में आई है। इसी हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं कमिश्नर कराची इफ्तिखार शलवानी साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी जी, अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू जी। अच्छा सर, ये बारिश की वजह से आज ख़ास तौर पे यानी कल भी और आज भी मुस्तकिल शहरियों को काफ़ी परेशानी का सामना करना पड़ा है। हालांकि महकमा मौसमियात की जानिब से वाज़ेह पेशन गोई थी और तवक्को ये की जा रही थी कि शायद नालों की सफाई के बाद और मुख्तलिफ स्टेप्स लेने के बाद, क्योंकि आप लोग दौरा भी करते रहे, एक दिन पहले भी आप दौरा करते रहे, उसके बाद शायद इतनी परेशानी ना देखने में आए, लेकिन फिर भी सर ट्रैफिक जैम भी हुआ, पानी भी जमा हुआ, रेला भी आया। क्या कहते हैं सर इस हवाले से? देखें जी, ये बहुत बड़ा शहर है, हमारे पास जितना भी स्टाफ, जितने डिपार्टमेंट्स हैं, सबने अपना काम इस वक्त भी, जब मैं और आप बात कर रहे हैं तो हमारी टीम इस वक्त सादी टाउन में वहाँ आर्टिफिशियल एक वो बंद बनाने की कोशिश कर रहे हैं ताकि डाइवर्ट किया जा सके। तो लेकिन अगर मैग्नीट्यूड थोड़ा बड़ा है प्रॉब्लम का, लेकिन हमारी टीमें DMC, इसमें KMC का भी अमला, हमारी एडमिनिस्ट्रेशन, हमारे रेंजर्स, इवन हमने आर्म फोर्सेस से भी हेल्प ली, तो काम कर रहे हैं। लेकिन जाहिर है यू कांट बी सेटिस्फाइड 100% की हर चीज़ 100% ठीक हो जाएगी, लेकिन एटलीस्ट हमने जी काफ़ी, अब आप देखें आज और कल कराची में लोग सुबह दफ्तर भी गए, दफ्तर से वापस भी आए और काफ़ी काम नॉर्मल रहा है। कहीं जगह तकलीफ हुई है, उसके लिए हमने कोशिश कर रहे हैं जी कि बेहतर हो। सर ये भी बताइएगा कि जो मखसूस जगहें हैं जहाँ पे ये प्रॉब्लम्स आती हैं, हम अंडर पासेस की बात करें, शाहराहों की बात करें, एक ख़ास पॉकेट्स होते हैं जहाँ प्रॉब्लम्स आती हैं, सर कोई मार्किंग की जाती है कि अगर इस दफ़ा हालिया बारिशों में ये प्रॉब्लम्स या ये मसाइल आ रहे हैं तो नेक्स्ट टाइम अगले साल बारिश हुई या इसी साल, अब मजीद कह रहे हैं कि एक नेक्स्ट स्पेल अगस्त में और आने वाला है, सर कोई स्टेप्स लिए जाते हैं कि इन जगहों को मार्क करके जो नकाइस हैं उनको दूर किया जाए ताकि बारिश की वजह से प्रॉब्लम्स ना हो? सेम जगहें, सेम शाहराहें, सेम प्रॉब्लम्स कई सालों से ही होता चला आ रहा है सर, वही सेम जगहों पे ट्रैफिक जैम, पानी का जमा होना क्यों होता है सर? अब देखिए जी, इसका मेरा ख्याल में मैं आपको ये बताऊं कि अब जहां तक आप नालों की सफाई की बात करते हैं, अब उसमें देखें, इसमें जो कम्युनिटी है, हमारे लोग, अब 2 करोड़ अगर लोग हैं और उन्होंने कचरा अपना नालों में फेंकना है, तो हमारे 8,000 लोग जो कचरा उठाने वाले हैं वो कब तक उस कचरे को उठाएंगे? और इसलिए मेरे ख्याल में आपकी मीडिया की मैं कहूँगा कि इसमें, और हमारे जो सोशल नेटवर्क मीडिया है उसका भी है कि हमारे लोगों में, कम्युनिटी में एक अवेयरनेस होनी चाहिए कि अगर आप अपने फ्लैट की छतों से थैली में डाल के कचरा नालों में फेंकेंगे तो उसका मतलब अफेक्ट जाहिर है उनको ही पड़ेगा इन लॉन्ग रन। तो इसलिए हमारे जो लोगों में जी बड़ी अवेयरनेस की ज़रूरत है
بٹ اسٹل ہم نے جی نالے صاف ہوئے ہیں، اس وقت بھی نالے چل رہے ہیں اور کافی مسئلے ہم نے حل کرنے کی کوشش کی ہے اس میں. اچھا سر، ابھی اس وقت کیا اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، خاص طور پہ اگر ہم سادی ٹاؤن کی بات کرتے ہیں جہاں پہ کہا یہ بھی جا رہا ہے کہ جان بوجھ کے یہ بند توڑا جاتا ہے پانی کے پریشر کو کم کرنے کے لیے، اور پھر پاک فوج سے بھی مدد لی جاتی ہے، رینجر سے بھی مدد لی جاتی ہے، تو سر کیا یہ بند جان بوجھ کے توڑا جاتا ہے تاکہ پانی کے پریشر کو کم کر سکیں یا ریلے کو کم کر سکیں؟ ناٹ ایٹ آل جی، ناٹ ایٹ آل. دس از آل رانگ پرسپشن، رانگ نیوز. اچھا تو سر اب کیا اسٹیپس لیے جا رہے ہیں، یعنی اس کو مرمت کی جا رہی ہے اس کی، کب تک لوگ جو ہیں وہ اپنے گھروں کو واپس جا سکیں گے جو نقل مکانی کر گئے ہیں پانی کی وجہ سے، اور پاک فوج کے دستوں نے بھی باقاعدہ کشتیوں کے ذریعے جو ہے نا ان کو وہاں سے باہر نکالا ہے؟ آج میں نے وہ تقریباً 2 بلکہ 3 دفعہ وزٹ کی ہے وہ جگہ. چیف منسٹر صاحب بھی وہاں موقع پہ گئے تھے، انہوں نے بھی آرڈرز پاس کیے ہیں، ہماری ٹیمز وہاں لگی ہوئی ہے، پاکستان آرمی کے لوگ وہاں ہیں، ہمارے سول ڈیفنس کے لوگ وہاں کام کر رہے ہیں، ہمارے ڈی سی اے سی صاحب وہاں لگے ہوئے ہیں اس وقت بھی. تو موسٹ پرابلی انشاءاللہ کل تک صورتحال بہتر ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اچھا افتخار شلوانی صاحب، ایک لاسٹ کوسچن آپ سے کرنا چاہوں گا، خاص طور پہ بارش کے بعد یہ تمام پرابلمز اپنی جگہ، اس کے بعد جو ہیلتھ پرابلمز، جو ہیلتھ ایشوز آتے ہیں سر، وہ بھی بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں. ڈینگی ہے، ٹائیفائڈ ہے، ملیریا ہے، یا اور ایسے دوسرے ڈائریا کی پرابلمز ہیں، یعنی جو مکھیوں کی افزائش کی وجہ سے، مچھروں کی افزائش کی وجہ سے، جراثیم کے بڑھنے کی وجہ سے، کیونکہ خشک موسم میں اتنی بیماریاں نہیں ہوتی جتنی اس نم موسم میں ہو جاتی ہیں. بارش کی وجہ سے جگہ جگہ پانی کھڑا ہوتا ہے، ان تمام چیزوں کی افزائش ہوتی ہے. تو سر اس حوالے سے کوئی سٹیپس لیے جا رہے ہیں کہ اب بارش کے بعد یہ تمام چیزیں پہلے سے فورسی کر لی جائیں اور ان کے خلاف سٹیپس لیے جائیں تاکہ عوام جو ہے وہ بیماریوں کے شکار نہ ہو سکیں؟ ایگریڈ جی، آپ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں. اس میں آلریڈی میں نے میونسپل کمشنر اور میئر صاحب سے بھی ابھی بات کی ہے. اس میں کے ایم سی انشاءاللہ پورے یہ اسپریز کرتی ہے جہاں بھی ہمارے اسٹیگنٹ واٹر ہوں گے. اس میں میرے خیال میں یہ کل سے اور پرسوں سے ہماری کیمپین اسٹارٹ ہو جائے گی اور انشاءاللہ اس کو بھی ہم کوشش کریں گے کہ اوائڈ کر سکیں. سر ایک بات اور کرنا چاہوں گا، کچھ سر روڈز، کچھ شاہراہیں سب اسٹینڈرڈ ہونے کی وجہ سے دھس بھی گئی ہیں سر جگہ جگہ سے، تو اس کی وجہ سے بھی کافی پرابلمز آئی ہیں جو اربوں روپے کی لاگت سے بنائی گئی تھی. دیکھیں جی، اس میں اب کسی بھی بڑے شہر میں آپ دیکھ لیں، کہیں بارش ہوتی ہے، طوفان آتا ہے، سونامی خدا نہ خواستہ، تو ڈیمیج ہوتا ہے ٹو آل دی سیوک یوٹیلیٹیز. لیکن کوشش ہے ان کو جلد از جلد ہم ریپیئر کریں گے اور انشاءاللہ لائف جلد از جلد نارمل ہو جائے گی کراچی میں. اوکے، تھینک یو جی، بہت شکریہ. افتخار شلوانی صاحب، کمشنر کراچی، ہمارے ساتھ لائن پر موجود تھے. اب ناظرین دیکھنا یہ ہوگا کہ سادی ٹاؤن سے ملحقہ جو علاقہ ہے جہاں بند ٹوٹنے کی وجہ سے پانی آ گیا ہے اور گھروں میں یہ پانی داخل ہو گیا، پاک فوج سے مدد بھی لی گئی. پاک فوج کے دستوں نے باقاعدہ لوگوں کو ریسکیو کیا، کشتیوں میں سوار کرا کے لوگوں کو ریسکیو کیا گیا ہے. مختلف جو پولیٹیکل لیڈرز ہیں، جس میں اگر ہم بات کریں تو حلیم عادل شیخ بھی آج وہاں موجود رہے ہیں اور جو امدادی کام چل رہے تھے ان کا جائزہ لیتے رہے. بہرحال ناظرین، یہاں ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے، وقفے کے بعد دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر. ہم ہیں اینگلو اور ہمیں خود پہ، آپ پہ اور پاکستان پہ یقین ہے. نہیں، ناممکن ہے، نہ کر پاؤ گے. کتنا آسان ہے یہ کہنا. نہیں ہو سکتا کہ ان صحراؤں کا سینہ چیر کے ایک روشن کل بنائیں، لیکن اگر خود پہ یقین ہو اور وعدوں کا پاس رکھنے کا جنون ہو تو ناممکن کو ممکن بنانا بہت آسان ہے. کیونکہ ہم ہیں اینگلو اور ہمیں خود پہ، آپ پہ اور پاکستان پہ یقین ہے. ہم ہیں اینگلو اور ہمیں خود پہ، آپ پہ اور پاکستان پہ یقین ہے. جی ناظرین، ویلکم بیک. ایک دفعہ پھر آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. پروگرام ہے خبر کی خبر. میں ہوں آپ کا میزبان ڈاکٹر بلند اقبال. ہم بات کر رہے ہیں کراچی میں
बारिशों से होने वाली तबाही के हवाले से जो लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है, कारोबार मफलूज होकर रह गया है। 2 दिन से आप ये कह सकते हैं कि कराची के जो मसरूफ़ तरीन तजारती मराकज़ हैं उनमें भी कोई ख़ास कारोबार नहीं हुआ, क्योंकि बारिश की वजह से लोग ज़्यादातर अपने घर में मुक़ीद रहे। यानी लोग ये नहीं चाहते थे कि वो बाहर निकलें, फंस जाएं, जैसा कि माजी में ये तमाम तजुर्बात होते रहे हैं। इस वजह से इवन जो बहुत ही ज़्यादा मसरूफ़ तरीन जो तजारती मराकज़ हैं, जैसे अगर मैं सदर की बात करूँ, मोबाइल मार्केट की बात करूँ, तो वहाँ पे भी कारोबार मुअत्तल रहा है। और ख़ास तौर पे आज भी चूँकि बारिश की पेशन गोई की गई थी और बारिश हुई भी, लेकिन थोड़ी सी बारिश ने भी काफ़ी सारे मसाइल को जन्म दे दिया है। ख़ास तौर पे अगर हम शहर की बात करते हैं, सदर के इलाके में भी मुख्तलिफ़ शाहराहें जो हैं वो धंस गईं, जिसकी वजह से ट्रैफिक में रुकावट आई। मोटरसाइकिल सवारों को ख़ास तौर पे बहुत प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा। कहीं रिक्शा जो है ना वो नाले में जा गिरा है, कहीं शाहराह फैसल जैसे रोड के ऊपर अगर आप सोचें कि गड्ढा पड़ जाए और जिसकी वजह से ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल हो, तो फिर पूरा शहर जो है वो मफलूज हो जाता है। इसके अलावा बलोच कॉलोनी का इलाका हो, क़य्यूमाबाद का इलाका हो, KPT फ्लाईओवर हो, इन तमाम जगहों पे इस कदर ज़्यादा पानी मौजूद है कि यहाँ से आम किसी भी छोटी गाड़ी का निकलना बहुत मुश्किल है। हालांकि कल भी यही सूरत हाल थी, आज सुबह तक थोड़ी सी कुछ हालात बेहतर हुए थे, लेकिन फिर आज सुबह या दोपहर की बारिशों के बाद से दोबारा शाहराहों का वही हाल है। इमदादी कार्रवाइयाँ तो की जा रही हैं, लेकिन अब तक कोई खातिर ख्वाह रिलीफ नहीं मिल सका है। जिस तरह मुख्तलिफ अंडर पासेस जो हैं वो इस वक्त बंद हुए हैं। बहुत से ऐसे, अगर मैं कैंटोनमेंट बोर्ड के CBC के इलाके की बात करूं, इवन डिफेंस जैसे पॉश इलाके में भी जगह जगह पानी खड़ा हुआ है। वो जो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम जो बनाया गया था कुछ जगहों पे कुछ फेजेस में, वो स्टॉर्म वाटर ड्रेनेज सिस्टम भी चोक हो गया। यानी जो समंदर तक ये तमाम पानी जाया करता था, तो बहुत से इलाके ऐसे हैं डिफेंस के जहाँ पे पानी इस वक्त भी मौजूद है, पानी खड़ा हुआ है। जो बरसाती नाले, जो अंडरग्राउंड बरसाती नाले बनाए गए थे, जो सड़कों के अंडरग्राउंड बनाए गए थे, वो भी चोक हो गए, क्योंकि उनकी भी सफाई नहीं की गई थी। इस वजह से जिस कंप्लेन के तहत या जिस मसले की वजह से ये तमाम चीज़ें बनाई गई थी, वही मसाइल दोबारा देखने में आए हैं। बहरहाल नाज़रीन, हम मज़ीद कुछ बात करना चाहेंगे। सादी टाउन में जो इस वक्त सैलाबी रेला आया, जिसकी वजह से वहाँ जो लोग मुकीम थे उन्हें प्रॉब्लम्स हुई। फ़ौज के जो दस्ते हैं उन्होंने आके रेस्क्यू किया। इस हवाले से हम बात करना चाहेंगे। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है हलीम आदिल शेख साहब, रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल शेख साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम अस्सलाम डॉक्टर साहब, एक तो आपका शुक्रिया, आपने बड़े अहम इशू के ऊपर आज आप डिस्कस कर रहे हैं, तो मैं कुछ इसमें ऐड करता चलूं और मैं कंटिन्यू नहीं कर पाऊंगा क्योंकि मैं इस वक्त हाईवे के ऊपर मौजूद हूँ। हेलो जी, आपकी आवाज़ आ रही है हलीम भाई। जी, मैं वहीं मौजूद हूँ। देखिए, ये आज से 4 साल पहले 2014 में एक बड़ा खौफनाक वाक़या यहाँ हुआ था, जिसमें कि सादी टाउन और मुल्लिका सादात अमरोहा और दीगर सारे हलाकतें हुई थी और पानी आया था। उसके बाद सुपर हाईवे बन चुका है और सुपर हाईवे के बीच में 3 फुट की दीवार भी खड़ी की जा चुकी है। इस दफा सूरत हाल ये है कि लट डैम से पीछे एक डैम है गडाब सिटी से आगे, वो टूटा है और लट डैम जो पिछली दफा टूटा था, इस दफा उसको पानी ओवरफ्लो किया है और डिस्ट्रिक्ट वेस्ट के तकरीबन 15 से 20 छोटे विलेज जो होते हैं 50 घर का, 20 घर का, 60 घर का, 70 घर का, उनके ऊपर 4-4 फुट पानी को बहता हुआ सुपर हाईवे पहुंचा है। इस वक्त सूरत हाल ये है कि मैं मेट्रो के जरिए सादी टाउन के आवाम से कहता हूँ कि सादी टाउन में इस वक्त इंशाल्लाह इतना खतरा नहीं है, क्योंकि बहुत बड़ा रेला जो है वो सुपर हाईवे की वजह से रुक रहा है और लेकिन वो शिफ्ट हो रहा है वहाँ से PS 99 सब्जी मंडी के पिछले इलाकों की तरफ, अंगूरा गोट इन इलाकों के अंदर। उसके अंदर अब मेरी एडमिनिस्ट्रेशन से भी बात हुई है, डिप्टी कमिश्नर साहब से बात हुई है, मेरी चीफ सेक्रेटरी साहब से बात हुई है, अफवाज से बात हुई है। मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। आज दिन के अंदर भी जब शहबाज गोट के अंदर पानी, शहबाज गोट बहुत बुरी तरह मुतासर हो चुका है, शहबाज गोट, वजीर गोट और अंगूरा गोट, उसके अंदर बड़ा पानी आ चुका है काफी बड़ी तादाद में। और इस दफा सादी टाउन कदरे खासा सेफ है, लेकिन मैं बिल्कुल वो नहीं कहूँगा कि लोग फिक्र ना करें, लेकिन चूंकि मैं ग्राउंड पर मौजूद हूँ इस वक्त, इस दफा सिचुएशन डिफरेंट है और चेंज है।
لیکن المیہ یہ ہے کہ کوئی یہاں نظر نہیں آ رہا ہے. ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن سے موٹر وے موجود ہے, FWO موجود ہے, افواج بھی موجود تھیں, لیکن ضلعی انتظامیہ کو اور سندھ حکومت کو ہم دوربین لگا کر دیکھ رہے ہیں. اور نہ ایشو تو یہاں. اور ایک چیز میں ایڈ کرتا چلوں, یہ جو پانی آتا ہے اس کا کراچی کی بارش سے تعلق نہیں ہوتا ہے. اس پانی کا کراچی کی بارش سے کوئی تعلق نہیں ہوتا ہے. یہ جب ہب چوکی کے آگے بلوچستان میں پہاڑوں کے اوپر جو بارشیں ہوتی ہیں وہ ریلے کی صورت میں جو ہے وہ پیچھے سے ہب چوکی کے آگے سے وہ گراج میں داخل ہوتا ہے اور وہ آتا ہے. یہ کراچی کی کراچی کے بارشوں سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے. جی سر, یہ میں نے آپ کو بتانا چاہ رہا تھا, کلیریفیکیشن مطلب تفصیلات بتانا چاہ رہا تھا, چونکہ مجھے معلوم ہے. میں نے آپ کے ذریعے میٹرو کے ذریعے میں سمجھتا ہوں سادی ٹاؤن والے بھی مطمئن رہیں اور آگے سادات امروہہ جزستان عمیر تمام لوگ مطمئن رہیں. باقی ویجیلنٹ ضرور ہیں, نظر رکھیں, لیکن اللہ خیر کرے گا. مجھے سادی ٹاؤن میں اس وقت ایسا بڑا معاملہ نہیں نظر آ رہا ہے, لیکن اللہ خیر کرے. مطلب ہو بھی سکتا ہے, لیکن جو پانی ڈیوائڈ ہو رہا ہے دونوں طرف, لیکن سب لوگ ویجیلنٹ رہیں, دیکھتے رہیں, نظر رکھیں صورتحال پہ. میں خود اس وقت سپر ہائی وے کے اوپر موجود ہوں. اچھا حلیم عادل شیخ صاحب, آپ کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے, اور مجھے بتائیے گا کہ پہلے سے ان چیزوں کو, ان پشتوں کو مضبوط کیوں نہیں کیا جاتا سر؟ یہ تو پتہ ہوتا ہے نا کہ اگر بلوچستان میں یا یہ جو پہاڑی علاقہ ہے اس پہ بارشیں ہوں گی, وہاں سے جو ریلا آئے گا اس ریلے کی وجہ سے یہ بند ٹوٹ سکتا ہے, یہ پشتے ٹوٹ سکتے ہیں. ان کو کمزور کیوں چھوڑ دیا جاتا ہے سر؟ اس کو مرمت کیوں نہیں کی جاتی؟ میں سیاسی بات کرنا تو حال میں ان لوگوں کے بینک اکاؤنٹ مضبوط ہوئے ہیں. حلیم عادل شیخ صاحب, آپ کی آواز مجھے نہیں آ رہی ہے, رک رہی ہے. ہم دوبارہ کوشش کریں کہ حلیم عادل شیخ سے ہمارا رابطہ بحال ہو. رابطہ منقطع ہو گیا کیونکہ ہائی وے پہ سفر کر رہے ہیں, اس علاقے میں موجود ہیں, ان کی کانسٹیٹوئنسی بھی ہے اسی علاقے میں. اور یہ انہوں نے بہت اہم بات بتائی کہ یہ جو سیلابی ریلا ہے یہ اس کا کراچی کی بارشوں سے کوئی تعلق نہیں ہے. دراصل بلوچستان کی پہاڑیوں پہ جو بارشیں ہوتی ہیں اس سے جو سیلابی ریلا آتا ہے وہ جب اس بند کی طرف آتا ہے جو کہ کمزور پشتے ہوتے ہیں, تو وہاں سے پشتہ ٹوٹنے کی وجہ سے یہ پانی سادی ٹاؤن میں داخل ہوتا ہے. جی حلیم عادل شیخ صاحب, آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی آواز سن رہا ہوں, جی بالکل سن رہا ہوں. جی سر, مجھے بتائیے گا کہ یہ بند یا یہ پشتے مضبوط کیوں نہیں کیے جاتے, پکے کیوں نہیں بنا دیے جاتے سر؟ میں نے آپ کو بتایا نا کہ ان کے اکاؤنٹ مضبوط ہوتے ہیں, ان کے جعلی اکاؤنٹ مضبوط ہوتے ہیں, ان کے گھر مضبوط ہوتے ہیں, ان کا خود مضبوط ہوتے ہیں. پچھلے 10 سالوں میں سندھ حکومت نے کوئی ایسا کام نہیں کیا جو کہ دیر پا ہو. آپ دیکھیے نا پورے شہر کے انڈر پاسز غلط ہیں. اس کے بعد جو گجر نالا اور کون سے نالوں میں انہوں نے اربوں روپے کروڑوں روپے خرچ کیے. ان کے چاروں وزرائے بلدیات جو ہیں وہ نیب کے اندر پھنسے ہوئے ہیں نہیں چوری کے چکر میں. اور میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے اس شہر کو, اور آج کوئی نظر بھی نہیں آ رہا ہے یہ جو گڈاپ نے یہ جو پشتے ہیں, یہ جو بند ہیں, یہ یہاں کے پولیٹیکل لوگوں نے, دیکھیں ڈیم بننا بہت ضروری تھا, لیکن ڈیم کی کوئی پلاننگ ہوتی ہے, کوئی دیکھا جاتا ہے. ان لوگوں نے اپنی زمینوں کو سیراب کرنے کے لیے, واٹر لیول اونچا کرنے کے لیے غلط ڈیم بنا دیے ہیں. اس کی تو میں کہتا ہوں ہائی لیول انکوائری انشاءاللہ ہم کروائیں گے. میں اوپر پرائم منسٹر صاحب سے کہوں گا کہ مدیر میں جو 10-11 ڈیم بنے ہیں اس سے کرپشن بھی بہت بڑی ہوئی ہے اس کے اندر. اس کی انکوائری کرائیں گے کہ وہ ڈیم کتنے ٹھیک ہے کیا غلط. ان کی وجہ سے راستہ روکا گیا. جہاں دیکھیں بہت ساری جگہ ناردرن بائی پاس بھی اس نے بنائے, اس نے بھی کلورٹ نہیں دیے, جس کی وجہ سے ہر سال یہ مصیبت ہوتی ہے. سپر ہائی وے کے اوپر ابھی گاڑیاں ٹکرا رہی تھیں, عجیب و غریب ماحول بنا ہوا ہے. لیکن حکومت وزیر اعلیٰ صاحب کے لیے میں نے بڑی دوربینوں پہ تو کوشش کرنے کی, سعید غنی صاحب کو ڈھونڈنے کی کوشش کی. ان کے وہ تمام جو ڈنڈے بردار گنڈے تھے, ہم نے کہا چلو شاید اس دن انہوں نے وہاں اپنے دفتر کے سامنے پٹائی کر دی تھی. آج بھی کوئی بات ہے, ان کو عوام کی مدد کرنے سے وہ المیہ یہ ہے کہ یہاں عوام سے ان کا لینا دینا نہیں ہے. بس ان کو اپنی ذات سے مطلب ہے, ان کو اپنے کام سے مطلب ہے, ان کو اپنے مفاد سے مطلب ہے, ان کو اپنے مال سے مطلب ہے. اچھا حلیم عادل شیخ صاحب, یہ بھی بتائیے گا کہ آج وزیر بحری امور علی زیدی اور وزیر برائے آئی ٹی انفارمیشن ٹیکنالوجی ڈاکٹر خالد مقبول صدیقی نے اپیل کی ہے وفاقی گورنمنٹ سے, یعنی وفاقی حکومت سے مدد مانگ لی گئی ہے. سر کیا کہتے ہیں اس حوالے سے؟ قانون میں تو ایسی کوئی گنجائش موجود نہیں ہے کہ وفاقی حکومت جو ہے وہ مداخلت کر سکے.
قانون میں تو ہر قسم کی گنجائش موجود ہے، بس قانون ہی میں تو گنجائش موجود ہے. اس کے علاوہ آپ کہتے ہیں کہ سیاست میں گنجائش نہیں ہے، اخلاقیات میں جو ان لوگوں کی پیپل پارٹی جو سب سے بات کرتی ہے، لیکن قانون میں تو بڑی گنجائش ہے. قانون میں تو بالکل گنجائش موجود ہے. فیڈریشن کسی بھی صورت میں اپنا آ سکتی ہے، مداخلت کر سکتی ہے، کام کر سکتی ہے. مطلب اگر فیڈریشن کو کام کرنا چاہتی ہے تو کیا مداخلت ہو جاتی ہے؟ ایسے فیڈریشن نہیں دے رہا دیا کرتی. کیا یہ پاکستان میں صبح شامل نہیں ہے کیا؟ بات یہ کہ ان کے دورے نظام ہے. جب کوٹ کی الیکشن میں ہم کہتے ہیں فوج آ جائے تو کہتے نہیں چاہیے. پانی گر گیا تو ایک گاڑی پھنسی تو اس کو نکالنے کے لیے فوج کی ضرورت پڑ گئی ان کو. سر کہا یہ جا رہا ہے کہ دراصل گراؤنڈ بنایا جا رہا ہے سندھ حکومت کے خلاف. بارش کی وجہ سے ایک اور پوائنٹ جو ہے وہ مل گیا ہے، خاص طور پہ متحدہ قومی موومنٹ پاکستان اور پاکستان تحریک انصاف کو، کہ وہ سندھ میں وفاقی حکومت کی مداخلت کو انوائٹ کریں. اچھا مطلب ہے کہ ہم گراؤنڈ بنا رہے ہیں. بارش بھی اللہ معاف کرے اور اس خلاف جو ہے یہ پاکستان تحریک انصاف کی سازش ہوئی ہو گئی ہے. یہ مطلب جو بارش ہو گئی، جو سیلاب آ گیا، یہ بھی تو سازش ہو گئی ہے. نہیں سر، یہ سازش نہیں ہے، لیکن کہا یہ جا رہا ہے کہ یہ جو مدد مانگنا ہے یہ دراصل سندھ حکومت کو ڈی اسٹیبلائز کرنے کی بات کی جا رہی ہے. نہیں ایسا کچھ نہیں ہے. جب یہ ناکام ہو جائیں گے، لوگ گٹروں میں ڈوبیں گے، لوگ پھنس جائیں گے تو یہ ہوگا، رشی نہیں ہوگا. اچھا سر، تو کیا سمجھتے ہیں سر، کوئی مداخلت ہوگی وفاق کی جانب سے؟ کوئی انٹروین کیا جائے گا، یا ماضی میں جس طرح کی باتیں ہوتی رہی ہیں اس لیے کہ مختلف اور بھی مطالبے ہیں متحدہ؟ میری آواز سن سکتے ہیں آپ حلیم عادل شیخ صاحب؟ حلیم عادل شیخ صاحب سے ہمارا رابطہ منقطع ہو گیا. بہرحال اگر دوبارہ رابطہ ہو سکا تو ہم یقیناً رابطہ کریں گے. بہت شکریہ حلیم عادل شیخ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، رہنما پاکستان تحریک انصاف. اور ناظرین اب کچھ مزید شہر کے حوالے سے بات کرنا چاہیں گے، چاہے وہ کراچی ایسٹ یعنی شرقی کا ضلع شرقی کا علاقہ ہو. یہاں پہ بھی کافی جگہوں پہ پانی بھی دیکھنے کو ملا. اس کے علاوہ یعنی پانی جمع ہوا سڑکوں پہ، جس کی وجہ سے ٹریفک جام کا سلسلہ رہا. اور اس کے علاوہ جو بیسک ایمنٹیز ہوتی ہیں یا جو بلدیاتی اداروں کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ بھی کہیں ہمیں بعض جگہوں پہ ایسا نظر آیا کہ اگر شاید پہلے سے کچھ تدابیر کر لی جاتی تو یہ صورتحال نہ ہوتی. بہت سی ایسی شاہراہیں ہیں جہاں پہ ٹریفک جام کی صورتحال مستقل دیکھنے میں آئی. اور مطلب ایسی جہاں نارملی کچھ پرابلمز ہوتے ہیں وہیں پہ بارش کے بعد بھی مزید یہ پرابلمز اور کمپلیکیٹڈ ہو جاتے ہیں. ہمارے ساتھ اس وقت لائن پر موجود ہیں چیئرمین ضلع شرقی موحید انور صاحب. السلام علیکم موحید انور صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں. موحید انور صاحب، آپ میری آواز سن سکتے ہیں؟ جی آ رہی ہے، آواز آ رہی ہے. جی سر، یہ بتائیے گا کہ بارشوں کے بعد 2 دن کی بارشیں ہوئیں اور کراچی کے متعدد علاقے جو ہیں نا وہ مسائل کا شکار ہو گئے سر. اور ابھی تو مزید مسائل، جب ہیلتھ کے مسائل شروع ہوں گے وہ اپنی جگہ ہیں. اگست میں دوبارہ کہا جا رہا ہے کہ شاید ایک اور مزید بارشوں کا ایک سسٹم مزید داخل ہو کراچی میں. کیا کہتے ہیں سر آپ؟ بالکل سر، دیکھیں کافی عرصے بعد کراچی میں بارش ہوئی ہے، جو کہ صبح 5 بجے کبھی کم ہو رہی تھی اور کل کافی رہی. آج دن میں بھی کافی تیز بارش ہوئی ہے. اور الحمدللہ ابھی بھی آپ مین روڈ پہ نکل سکتے ہیں. اشارہ فیصل ہو گئی، کارساز ہو گیا، یونیورسٹی روڈ ہو گئی، اپنا محمود آباد والا روڈ ہو گئی، یہ سارا مطلب کلیئر ہے. البتہ یہ ضرور ہے کہ اندر کی گلیوں میں تھوڑا بہت پانی ہے، تو وہ ہم کوشش کر رہے ہیں کہ اس کو بھی ہم کلیئر کرا دیں گے صبح تک. جو پرابلم والے ایریاز ہوتے ہیں سر، اب جیسے میں اگر آپ کو ایک مثال دوں، ہمارے میٹرو ون نیوز کے دفتر کے نیچے جو ہے نا سر، ہم کئی دفعہ آپ سے کمپلین کر چکے ہیں، ہم خبروں میں بھی ہائی لائٹ کر چکے ہیں. بارش ہوتی ہے سب سے زیادہ سر، سیلاب تو ہمارے اپنے دفتر کے نیچے ہی آ جاتا ہے، پھر بھی سر کوئی سنوائی نہیں ہوتی. وقتی طور پہ ان چیزوں کو حل تو کر دیا جاتا ہے، بارش ہو کوئی اور چیز ہو، مطلب وہ ذرا سا کوئی چوکنگ آ جائے گی سیوریج میں اور یہ تمام فلڈنگ شروع ہو جائے گی. سر پرماننٹ حل کیوں نہیں کیا جاتا سر؟ سر پرماننٹ کوئی حل کیوں نہیں کیا جاتا؟ جیسے میں آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کی نالج میں ہوگا بالکل، آپ کو کئی دفعہ کمپلین بھی کر چکے ہیں سر، پھر بھی وہی حال ہے.
دیکھیں جی مستقل حل کے لیے پھر وہی گھوم کے بعد آ جائے گی فنڈ یہ وہ. اور دیکھیں ہم نے جو مین روڈ کے ٹرینچز تھی, جو چیمبرز تھے, جو جہاں پہ بلاکیجز تھی, وہ ساری ہم نے بارش سے پہلے اوپن کی تھی نا, اور الحمدللہ پانی اترا ہے. ایسی بات نہیں. دیکھیے جب نالے فل ہو جائیں گے, اوور فلو ہو جائیں گے اور بیک مارنے لگیں گے اور پانی باہر پھینکیں گے تو اس میں تھوڑا سا ٹائم تو لگے گا. جو بھی ترقی یافتہ ممالک کہہ لیں یا شہر کہہ لیں, اس میں یہ ہوتا ہے کہ جب بھی پانی نیچے آتا ہے تو آٹومیٹک روڈوں سے پانی پھر آنے لگتا ہے, تو یہ اس میں تھوڑا ٹائم تو لگتا ہے. اب جہاں غریب آباد انڈر پاس جو ہے وہ بھی بند کر دیا گیا ہے سر. غریب آباد انڈر پاس جو ہے وہ بھی بند ہے. اب شاید جو آخری خبریں آ رہی تھی اس وقت غریب آباد انڈر پاس کو کھولا نہیں گیا تھا. میئر صاحب نے خود پرسنلی میئر صاحب نے بھی وزٹ کیا, وہاں پہ ڈی واٹرنگ فارم لگائے گئے ہیں, وہاں پہ پانی باہر نکال کر پھینکا جا رہا ہے. افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ وہاں پہ کوئی ایسا سسٹم نہیں بنایا گیا کہ وہاں سے پانی ڈرین ہو, تو اس کے لیے ڈی واٹرنگ پمپ لگے ہیں اور وہ وہاں لگے ہوئے, ابھی بھی لگے ہوئے, اور پانی اوپر نکال کر وہ باہر پھینک رہے ہیں. سر یہ غریب آباد انڈر پاس جو ہے اس کے اندر سر کوئی سسٹم نہیں بنایا گیا ہے پانی کو پمپ کیا جائے جس طرح مختلف انڈر پاسز میں ہوتا ہے. اب کے پی ٹی انڈر پاس دیکھ لیں جو کلفٹن میں موجود ہے, پراپر پمپنگ سسٹم ہے. بہت زیادہ بارش ہو جائے تو اس میں بھی فلڈنگ ضرور ہوتی ہے, لیکن اس طرح کے فرسٹ ٹائم جس وقت بنا تھا اس وقت ایک پرابلم آئی تھی, اس کے بعد سے پھر کینٹونمنٹ بورڈ نے اس میں پراپر پمپس لگائے, اس کی چیکنگ ہوتی ہے. ہاں سر, اس وقت کی جو سٹی گورنمنٹ تھی اس نے بنایا تھا اور یہ رکھنا چاہیے تھا. بالکل ایک مثال ہے کلفٹن انڈر پاس کا, ادھر کا ہے اور کلفٹن برج کا ہے, وہ اس ٹائپ کی سسٹم نہیں بنائے گئے, تو اس میں ہونا چاہیے تھا. پر افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے کہ نہیں ہوا. اب ہم ڈی واٹرنگ پمپ لگاتے ہیں جس سے پانی باہر نکالتے ہیں. اچھا, تو سر کیا توقع کی جا رہی ہے کب تک یہ نارملائز ہو جائے گا غریب آباد انڈر پاس؟ سر وہ اس کا تو مجھے نہیں پتا, بیسکلی وہ سینٹرل لگتا ہے. میں تو ڈسٹرکٹ دیکھ رہا ہوں, مجھے آج یہ ضرور پتا چلا تھا آپ کی چینل کے توسط سے کہ وسیم اختر صاحب نے خود بھی وہاں پہ وزٹ کیا تھا اور ڈی واٹرنگ پمپ وہاں پہ لگے ہوئے تھے, تو وہاں پہ یہ ایشو ابھی کب تک کلیئر ہو جائے گا یہ تو پھر KMC بتا سکتی ہے آپ کو. سر اس وقت ویسے کیا آپ کیا کہتے ہیں کہ اور جو آپ کے ضلع شرقی میں کچھ مختلف جگہوں پہ جہاں جہاں پانی موجود ہے, پانی جمع ہو گیا ہے, اس کو کب تک کلیئر کر لیا جائے گا؟ یونیورسٹی روڈ کی بات کی جائے, نیپا کی بات کی جائے, ان دوسری جگہوں پہ کیمرے کو بھیج دیں, ابھی بھیج دیں کیمرے کو, کلیئر ہے. نیپا پہ تھوڑا سا ایشو ہے, تھوڑا سا پانی ہے, وہ بھی کلیئر ہو گیا. اس کے اوپر ہم نے بلیڈ لگا کر اس پانی کو پھیلایا ہے, تو کچھ وہاں پہ جو نالے والے تھے وہ بلاکیج تھے جس کی وجہ سے ادھر کی سیوریج لائنیں بھی بلاک ہو کر باہر پانی پھینک رہی تھی, جس وجہ سے پانی کافی اس میں آ گیا تھا. پر اب الحمدللہ پانی بیٹھ گیا, اب ہم کنٹرول کر لیا, اب وہ ہو رہا ہے. اچھا, اس کا تھوڑا سا یونیورسٹی روڈ کا بھی ایشو ہوتا ہے جو وہ بنایا سندھ گورنمنٹ نے, تو اس کا بھی ہم نے آج المصطفیٰ کی بیک سائڈ سے ہم نے وہ کیا ہے, اس کو جا کر اس کی جو پائپ جو تھا وہاں پہ ڈلوایا ہے تاکہ وہ پانی ڈرین ہو سکے, وہاں سے بھی نکل رہا تھا. اب میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری جو مین روڈز ہیں وہ ہیں, میں ایک بات آپ کو بتا دوں, شاید کسی بلاک کے لوگ ہیں وہاں ادھر ایک ایشو ہے, وہاں پہ بھی ابھی ہم نے ڈی واٹرنگ پمپ بھیجا ہے, تو وہ وہاں سے پانی نکال دے گا اور صبح ہماری لیبر بھی لگ جائے گی وہاں پہ, ساری چیزیں انشاءاللہ وہ بھی کلیئر ہو جائے گی, کیونکہ وہ پیارا نما ہے بلاک کے حساب نرسری مارکیٹ جہاں پہ ہے. سر مستقبل میں اگر اسی قسم کا کوئی اور اسپیل آ جاتا ہے تو اس کے لیے کوئی مزید تیاری کی جائے گی, یا اب بارشوں کے بعد ایک ٹھنڈی سانس لے لی جائے گی کہ چلیں شکر ہے یہ بارشوں کا موسم گزر گیا اور اب کچھ نہیں ہونا کراچی میں؟ ویسے ہوتا تو یہی ہے, پر میں نے آج جو ہے سعید غنی صاحب بھی تھے, اپنا چیف منسٹر مراد علی شاہ صاحب بھی تھے, میں نے ان سے بھی وہ بتایا کہ جی دیکھیں اتنے کروڑ روپے کی روڈ بننی ہے کراچی یونیورسٹی روڈ پہ, یونیورسٹی روڈ, اور وہاں پہ ہمیشہ پانی جمع ہو جاتا ہے بارش کا, تو اس کے لیے ہم نے کچھ باتیں کی ہیں, انہوں نے یقین دہانی کرائی ہے کہ انشاءاللہ کہ اس ویک نہیں تو نیکسٹ ویک ہم بیٹھ جائیں گے اور یہ جو بھی مسئلہ ہوگا اس کو ریزالو کرنے کی کوشش کریں گے. ایسی ڈسٹرکٹس میں میں نے مختلف جگہیں ہیں, میں نے بھی پوائنٹ کیے ہیں 6-7 جگہیں جو ہمیشہ پانی جمع ہوتا ہے, تو میں میئر صاحب سے بھی ریکویسٹ کروں گا, PM صاحب سے بھی کروں گا, منسٹر بلدیات سے بھی کروں گا کہ انشاءاللہ وہ چیزیں ریزالو کی جائیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. معید انور چیئرمین ضلع شرقی ہمارے ساتھ موجود تھے, اور ان کا یہ کہنا تھا کہ جنرلی یعنی اگر عمومی طور پہ دیکھا جائے تو جو بڑی شاہراہیں ہیں ان کو کلیئر کر دیا گیا ہے. ابھی بھی کچھ علاقوں میں پانی موجود ہے جہاں امدادی کارروائیاں جاری ہیں اور بہت جلد ان کو بھی کلیئر کر دیا جائے گا. یہاں ناظرین ایک چھوٹا سا وقفہ لینا چاہیں گے, وقفے کے بعد دوبارہ آپ خدمت میں حاضر ہوتے ہیں. دیکھتے رہیے پروگرام خبر کی خبر.
नाज़रीन वेलकम बैक। आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। और नाज़रीन अब हम कुछ बात करना चाहेंगे आज जो ख़ास तौर पे वफाक की हुकूमत से मदद मांगी गई है और ये कहा गया है कि वफाक मुदाखलत करे, क्योंकि कराची में इस वक्त रेन यानी बारिशों के बाद एक एमरजेंसी की सूरत हाल है। जो इमदादी कार्रवाइयाँ होनी चाहिए थी वो नहीं हो पाई हैं, जिसकी वजह से वफाकी वज़ीर बराए बहरी उमूर अली जैदी और डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी जो कि वज़ीर बराए इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हैं, उनकी जानिब से एक ब्रीफिंग भी दी गई जिसमें ये कहा गया कि हम यानी रिक्वेस्ट करते हैं वफाकी हुकूमत से कि वो इस वक्त कराची और सिंध के मामलात में इंटरवीन करें। इसी हवाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के रहनुमा जनाब साजिद अहमद साहब। अस्सलाम वालेकुम साजिद साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी अस्सलाम वालेकुम। जी सर, ये बताइएगा कि ये जो वफाक से मदद मांगी गई है या ये कहा गया है कि वफाक मुदाखलत करे, क्योंकि सिंध हुकूमत जो है वो सही तरीके से कराची में रेन एमरजेंसी को संभाल नहीं पा रही है, क्या कहते हैं सर? ये पहले भी इस किस्म की मतलब मदद मांगी गई थी लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से मना कर दिया गया था। अब क्या कोई मजीद डेवलपमेंट हुई है इस हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा, जो आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी उसका बुनियादी मकसद भी है कि कराची गुज़श्ता 11 साल से जब से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत को तकरीबन 11 साल हो गए हैं, इस 11 साल के दौरान कराची को बल्कि सिंध को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने तबाह बर्बाद करके रख दिया है। अच्छा, जब 18वीं तरमीम वफाक से पास हुई थी और सब छोटे सूबे खुश थे कि चलें अब वफाक पहले डिक्टेटर हुआ करता था, छोटे सूबों को जब फंड NFC अवार्ड की मद में फंड मिलेगा तो छोटे सूबे तरक्की करेंगे, सिटीज में काम होगा, डिस्ट्रिक्ट में, टाउन के, UC के सतह पर काम होगा। लेकिन अलमिया ये हो गया कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट जो गुज़श्ता 11वां साल इनको चल रहा है सिंध के अंदर, इन्होंने इस शहर को तबाह बर्बाद कर दिया। इन्होंने ऐसा लगता है कि इस शहर के लोगों के साथ बुग़्ज़ अनाज रखी हुई है और पता नहीं किस चीज़ का बदला ले रहे हैं जिसका हमें भी अंदाज़ा नहीं हो पा रहा। मिसाल के तौर पर अभी गुज़श्ता साल इसी साल बल्कि 666 अरब रुपए इनको मिले हैं, 666 अरब रुपए मिले हैं इनको। अच्छा, NFC अवार्ड की मद में अगर हम इनसे बात करें कि भाई ठीक है, कराची वफाक को भी फंडिंग कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट करके सिंध गवर्नमेंट को भी देता है। इन अंदरूनी सिंध अगर थोड़ी देर के लिए कराची और इंटीरियर सिंध को थोड़ी देर के अलग करें तो अंदरूनी सिंध से रूरल एरिया से कोई रेवेन्यू जनरेट नहीं होता। सिंध कराची बहुत कुछ दे रहा है। अगर 666 अरब रुपए इनको मिले, हम अगर इनसे बात करेंगे 50% लगा दें, या वफाक ही मिसाल के तौर पर ये कह रहे हैं कि हमें प्रोजेक्ट लिख के दें, आप वफाक हमें दे पैसे, यानी वफाक NFC अवार्ड के मदद को फंड भी दे रहा है और फिर वफाक मजीद फंड लेने के चक्कर में लगे हुए हैं। अच्छा, MQM ये कह रही है कि बट ठीक है, अगर वफाक आपको फंड दे रहा है तो कम से कम 40-60 जो भुट्टो साहब ने एक जमाने में कोटा सिस्टम नाफिज किया था कि रूरल को 60% मिलेगा, आपको अर्बन को 40%, आप उसके तहत ही तकरीबन 300 अरब रुपए लगा दें आप कराची पर। अगर आप ये बात आप करेंगे तो बोलेंगे नहीं, ये तो बहुत बड़ा जुल्म ज्यादती है और ये हमारे काम में मदाखलत है, जमहूरियत पे हमला है। ये सब करप्शन की नजर हो रहा है। गुज़श्ता दिनों सुप्रीम कोर्ट की चीफ जस्टिस ने भी कहा था मोहतरम ने कि सूबा सिंध पाकिस्तान का वो सूबा है कि जहाँ पर डेवलपमेंट का फंड करप्शन हो जाती है। आज आप देख रहे हैं इनकी पूरी क़यादत करप्शन ज़्यादा, नैब ज़्यादा है, सब अरेस्ट हैं, इनके रहनुमा अरेस्ट हैं, सब पर मुकदमा चल रहे हैं। तो वक्त और हालात ने साबित किया कि MQM जो चिल्ला रही थी इतने अरसे से कह रही थी, तो प्रूव हो गया इनके पकड़े जाने के बाद कि हाँ, इन लोगों ने इस सिंध का पैसा, पाकिस्तान का पैसा, गरीबों का पैसा, जो लगना चाहिए था टैक्स का पैसा, अपने जाली अकाउंट बनाकर पाकिस्तान से इन्होंने मूव किया है, अपनी जायदादें अरबों खरबों बनाई हैं। और ये वजह है कि आज कराची तबाह हो गया। आज आप सैलरी का सिस्टम देख लें, आज यहाँ पर पानी का सिस्टम देखना बुरा हाल है। जो कल तक K4 जो कि बहुत कम लागत में बन रहा था, आज इसकी लागत खरबों में चली गई है। आप कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर की सूरत देख लें क्या है। कराची में कचरे का निज़ाम CM सिंध के पास, वाटर बोर्ड इनके पास, पुलिसिंग का निज़ाम इनके पास, सब कुछ रख के बैठे हुए हैं, सब कब्जा किए बैठे हैं, यानी अंदरूनी सिंध से जीत कर आए। साजिद साहब, ये बताइएगा कि माजी में भी ऐसे मुतालबात किए गए हैं, सूबे का मुतालबा किया गया, वफाक की जानिब से मुदाखलत का मुतालबा किया गया। सर अब तो यानी वफाकी वजीर बराए बहरी उमूर साथ मौजूद थे इस प्रेस ब्रीफिंग में भी, जिसमें ये मुतालबा किया गया। सर और मजीद किस तरह मुतालबा किया जाता है वफाकी हुकूमत से
مطلب یہ محض پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے سندھ حکومت کو یا واقعی اس میں کوئی حقیقت بھی ہے؟ اس 10 مہینے کے دوران جو 11واں مہینہ پی ٹی آئی کی حکومت چل رہا ہے اس میں 2-3-4 مرتبہ اس ٹائپ کی باتیں کی گئی ہیں جو کہ پریس کانفرنس میں دہرائی گئی ہیں کہ وفاق انٹروین کرے سندھ کے اندر. اچھا یہ بہت ضروری ہے، وہ اس لیے کہ مثال کے طور پر اگر ہم سے کوئی کہتا ہے کہ میئر کراچی 3.5 سال سے ہم کہہ رہے ہیں کہ چلا چلا کے تھک گئے، تو اگر میں آپ کے پاس بیٹھوں تو آپ اس سے کہیں گے کہ پھر میئر استعفیٰ کیوں نہیں دیتے؟ لیکن ہونا ہی چاہیے کہ ہمیں سندھ گورنمنٹ سے استعفیٰ لینا چاہیے. یہاں پر ان کی حکومت کو پلٹ دینا چاہیے جب یہ اللہ کے بندوں کے کام نہیں آ رہے، جن سے انہوں نے ووٹ دیے ہیں، جن سے ٹیکس لے رہے ہیں، ان کا پیسہ کھا رہے ہیں، چوری کر رہے ہیں، تو پھر یہاں پر وفاق کا انٹروین مسٹ ہونا چاہیے، لازمی بنتا ہے کہ یہاں پر وفاق انٹروین کرے. اچھا یہی مطالبہ متحدہ قوم کنٹینیوٹی کے ساتھ کر رہی ہے کہ وفاق یہاں پر انٹرپٹ کرے اور ان کے ہاتھوں کو روکے. وہ اس لیے کہ ان ہاتھوں سے اس غریب لوگوں کے خزانے کو یہ لوٹ رہے ہیں، کھا رہے ہیں. ان کا انٹرسٹ نہیں ہے یہاں پر، ان کا انٹرسٹ صرف کھانا ہے. حاجی صاحب مجھے یہ بتائیے گا کہ قانونی طور پہ تو کوئی ایسی یعنی شق موجود نہیں ہے جس کے تحت جب تک کہ کوئی بہت ہی بڑا ڈیزاسٹر نہ ہو، کوئی بڑی ایمرجنسی نہ ہو، لوگوں کی بالکل واضح طور پہ حق تلفی نہ ہو رہی ہو، ایسی صورتحال آپ سمجھتے ہیں کہ کیا کراچی میں ایسی صورتحال ہے جو کہ وجہ بنتی ہے کہ جس کے تحت وفاق کی مداخلت مانگی جا سکتی ہے؟ میں بتاؤں جو چیزیں آئین کے اندر ہیں ہم نے اس پر اس حکومت نے عمل کر لی. مثال کے طور پر آئین کا 141A جو کہتا ہے کہ پولیٹیکل ایڈمنسٹریٹو معاملات اور فائنینشیل معاملات تمام سٹی گورنمنٹ کو دیے جائے. تو آئین کوئی پرانی صحیفہ نہیں ہے، اس کے اندر امینڈمنٹ ہو سکتی ہے. مثال کے طور پر آپ کو یاد ہوگا پرویز مشرف کے دور میں ڈائریکٹ سٹی ناظرین کو جو تھے اس زمانے میں ان کو ڈائریکٹ فنڈنگ کی جاتی تھی. آپ نے دیکھا کہ پورے پاکستان کے اندر ترقی ہوئی. تو جس طرح اس زمانے میں صدر مملکت نے ڈائریکٹ فنڈنگ کی تھی تو وفاق بھی لاس کے اندر امینڈمنٹ کر کے ڈائریکٹ فنڈنگ سٹی گورنمنٹ کو کر سکتا ہے، ان کو دے سکتا ہے. کیونکہ یہ نااہل لوگ ہیں، یہ چور ہیں، یہ ڈاکو ہیں، یہ صرف لوٹنے آئے. حامد بھائی مجھے یہ بتائیے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کی جانب سے جو 162 ارب روپے کا اعلان کیا گیا تھا اور پھر 50 ارب روپے بجٹ میں رکھے گئے، اس میں سے بھی آپ لوگوں نے 25 ارب روپے کی ڈیمانڈ کی کہ وہ سٹی گورنمنٹ کو یعنی میئر کو یا ڈی ایم سی کے چیئرمین کو دے دیے جائیں. سر وہ تک نہیں مانی گئی. آپ ایکسپیکٹ کر سکتے ہیں وفاقی حکومت سے کہ آپ کی مداخلت کی جو درخواست ہے وہ مانی جائے گی؟ دیکھیں ہم آج پاکستان تحریک انصاف کے جو علاقائی اتحادی ہوئے اس کا بنیادی مقصد بھی ہے کہ ذاتی مفاد نہیں بلکہ اجتماعی مفادات سے بھی ایم نے ہمیشہ فیصلے کیے ہیں. اچھا بالکل اسی طرح اگر وفاق سے ہم نے پہلے مطالبہ کیا اس سے نہیں مانا تو ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم نے جو NSC ایوارڈ صوبے کا بنتا ہے وہ ہم نے سندھ گورنمنٹ کو دے تو دیے ہیں. تو کیا الگ صوبے کا کام ہے کہ وہ سٹی گورنمنٹ کے پیسے دے، وہ کراچی شہر کے پیسے دے، وہ حیدرآباد کے پیسے دے. یہ ہمارا حق ہے، ان کی جاگیر نہیں ہے پیسہ، یہ ہمارا آئینی قانونی حق ہے. پھر وفاق نے تو پیسے دے دیے NSC ایوارڈ کی مد میں، اور وفاق کو الگ سے نکالنے کے لیے پیسے سٹی گورنمنٹ کو دینے کے لیے الگ کچھ نہ کچھ سوچنا پڑے گا، دیکھنا پڑے گا. وہ پیسے مختص ضرور کر دیے گئے ہیں لیکن یہاں مسئلہ جو ہے نا وہ یہ ہے کہ آیا وہ پیسے سٹی گورنمنٹ یعنی میئر کراچی اور آپ لوگوں کے تھرو خرچ کیے جائیں گے یا وفاقی حکومت کوئی سسٹم بنائے گی جس میں گورنر کے تحت اور جو یعنی جو نمائندے ہیں، عوامی نمائندے ہیں پاکستان تحریک انصاف کے، ان کے ذریعے وہ بجٹ جو ہے خرچ کیا جائے گا؟ سر اصل مسئلہ تو یہاں پہ آتا ہے نا. دیکھیں اصل مسئلہ یہ ہے، بالکل یہ چیزیں طے کی گئی تھی، ایک آئینی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کی جائے گی جو کہ اس کو سب کچھ دیکھے گی معاملات کو، جو فنڈنگ جو بھی جائے گی. لیکن مسئلہ پھر وہی 18 ترمیم کا آ رہا ہے. اچھا اس میں سندھ گورنمنٹ انٹرپٹ یہ کر رہی ہے کہ اگر وفاق فنڈ دے گا تو 18ویں ترمیم کے تحت جو تقاضے اس سے کہتے ہیں 18ویں ترمیم کے آئین کے تقاضے کہتے ہیں کہ آپ وہ سندھ گورنمنٹ کو دیں گے. جب سندھ گورنمنٹ کو آپ دیں گے تو اس پر ایک آپ گورنر کی، سٹی ناظرین کی اس کی کمیٹی کانسٹیٹیوٹ کر رہے ہیں. لیکن وفاق ان چوروں پر یا NCM بھی ان چوروں پر اعتماد کرنے کو تیار نہیں ہے. تو اس لیے 166 ارب روپے ان کے پاس ہیں اور اس 11 سال میں اگر آپ کیلکولیشن کریں تو اربوں خربوں روپے ان کو ملا ہے ڈیولپمنٹ کے بدلے. یہ سب چور کے پیسے کھا گئے ہیں. مثال کے طور پر آج آپ دیکھ رہے ہیں ٹرانسپورٹ کے معاملات دیکھ لیں، سڑکوں اور ریلوے آج پہ کام ہو رہا ہے تو وہ بھی سپریم کورٹ کی ہدایت پر کام ہو رہا ہے. تو انکریجمنٹ ختم کی جا رہی ہے. ورنہ CM سندھ نے اس زمانے میں قائم علی شاہ صاحب نے وہ لیٹر ہی واپس کر دیا تھا جبکہ ذائقہ پروجیکٹ کو بنا رہی ہے. تو یہ نہ اس ملک سے زمین اس شہر سے سینسر نہیں ہے یہ لوگ.
ٹھیک ہے، بہت شکریہ ساجد احمد صاحب، متحدہ قومی موومنٹ پاکستان کے رہنما ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، اور ان کا کہنا یہ تھا کہ وفاق سے مدد ضرور مانگی گئی ہے اور یہ امید کرتے ہیں کہ وفاق جو ہے وہ قانون کے تحت انٹروین کرے، لیکن اب دیکھنا یہ ہوگا کہ آیا یہ صرف پریشرائز کرنے کے لیے کیا گیا ہے یا واقعی پاکستان تحریک انصاف کی حکومت اس پہ کوئی ایکشن بھی لیتی ہے۔ بہرحال ناظرین، اب ہم بات کرنا چاہیں گے ایک بہت ہی انسانیت سوز واقعے کے حوالے سے جو کہ کراچی کے علاقے نارتھ آباد بلاک ایچ میں پیش آیا، ایک چائے کے ہوٹل پہ جس کا نام خیبر کوئٹہ ہوٹل یا اس قسم کا کوئی نام ہے، جہاں پہ ایک بچہ جو کہ برتن دھونے کا کام کر رہا تھا، اس سے ایک کپ دھونے میں تاخیر ہوئی تو ہوٹل کے مالک نے اس بچے پہ کھولتی ہوئی چائے جو ہے وہ پھینک دی، جس سے اس بچے کے گردن پہ اور مختلف جگہوں پہ زخم آئے۔ کراچی کی ایک بہت اہم سماجی شخصیت ہیں سارم برنی صاحب، انہوں نے اس میٹر کو ہائی لائٹ کیا، یہ ویڈیو وائرل ہوئی، اور اس کے بعد اچھی بات یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس بات کا نوٹس لیا اور کمشنر کراچی کو ہدایت جاری کی کہ فوری طور پہ اس ہوٹل مالک کے خلاف کارروائی کی جائے۔ اسی حوالے سے ہم گفتگو کرنا چاہیں گے، ہمارے ساتھ موجود ہیں مشہور و معروف سماجی کارکن سارم برنی۔ السلام علیکم سارم برنی صاحب، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پروگرام خبر کی خبر میں۔ تھینک یو جی سارم برنی صاحب، بتائیے گا یہ جو واقعہ پیش آیا ہے سر، یہ کوئی واحد واقعہ نہیں ہے، ایسے کئی واقعات ہوتے ہیں شہر میں، فرق یہ ہے کہ رپورٹ نہیں ہو پاتے۔ آپ نے اس واقعے کو چونکہ رپورٹ کیا، ویڈیو وائرل ہوئی، اس کی وجہ سے ایکشن لیا گیا، ورنہ آپ جس چائے کے ہوٹل پہ چلے جائیں، اس مطلب کیفے میں یا کسی بھی اس قسم کے ریسٹورنٹ میں یہ بچے کام کر رہے ہوتے ہیں سر، ان کو زیادتی کا نشانہ بنایا جاتا ہے۔ بالکل بھائی، بات اصل میں یہ ہے کہ ہمارے یہاں واقعات ہوتے رہتے ہیں، ہائی لائٹ ہوتے رہتے ہیں، اس پہ نوٹسز لیے جاتے ہیں اور پھر معاملات دب جاتے ہیں، پھر ہم وہیں کے وہیں کھڑے ہوتے ہیں کہ ایک نیا واقعہ جو ہے نا سامنے آ جاتا ہے، جو افسوسناک چیز ہے۔ لیکن اس پہ چیف منسٹر صاحب نے جو ہے نوٹس ضرور لیا ہے، میں امید بھی رکھتا ہوں کہ اس پہ پراپر کارروائی بھی کی جائے گی۔ اریسٹ ہونا ایشو نہیں ہے کہ اریسٹ کر دیا، اریسٹ کرنے کے بعد کیا کیا جاتا ہے، کتنی کارروائی کی جاتی ہے، کتنی سزا دی جاتی ہے، اصل چیزیں یہ ہیں۔ اگر یہ چیزیں سامنے نہیں آئیں گی سزائیں، تو ایسے اریسٹ تو آج سے پہلے بھی بہت ہوئے ہیں اور حاصل حصول کچھ نہیں ہوا، کسی کو اس سے حوصلہ نہیں ملا کہ ہم اگر ایسے کریں گے تو جو ہے نا اگر آواز اٹھائیں گے تو کسی کو سزا دلا سکتے ہیں، یا اگر جو ہے نا کوئی جرم کرے گا تو اس کو سزا ہوگی۔ ایسی چیزیں سامنے آنی چاہیے تاکہ لوگوں میں خوف ہو، ان لوگوں میں ہمت ہو جو ایسی چیزیں سامنے لاتے۔ سب سے پہلے میں اس میں ان بہن کا شکریہ کروں گا جس نے یہ ویڈیو بنائی ہے۔ بڑی بات ہے کہ اتنے بڑے ہجوم کے اندر اس بہن نے یہ ہمت کی، جس کی آپ وائس بھی اس میں سن رہے ہوں گے، تو اس کو کام ہے اور اس کا درد دیکھا اس ویڈیو کے اندر، کس طریقے سے وہ رو پڑی۔ عموماً میں لوگوں کو یہ بتاتا ہوں کہ جن کے سینے میں دل ہوتا ہے نا، پھر ان کی زبان سے ان کا دل بھی نظر آتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جو یہ سامنے لے کے آئے، اس کے بعد میں نے اس کو ہائی لائٹ کیا، پھر شکریہ چیف منسٹر صاحب کا جنہوں نے ایکشن لیا۔ لیکن اس ایکشن کو اب ہم بھی کوشش کریں گے کہ ہم اس پہ جو ہے نا لگے رہے اور اس کو جو ہے نا کارروائی تک کے لے کر کے جائیں۔ سالم صاحب یہ بتائیے گا اب تک کوئی کارروائی ہوئی ہے، کوئی مقدمہ درج ہوا ہے، اس ہوٹل مالک کی گرفتاری عمل میں آئی ہے؟ جی گرفتار تو اسی وقت کر لیا تھا اس کو، لیکن بات یہ دیکھیں وہی ہے نا کہ کیا ایکشن لگے گی، کیا ہوگا۔ یہاں تو انچز پہ ایف آئی آر کرتی ہے کہ کتنے انچ زخم آیا ہے، کتنی ہڈیاں ٹوٹی ہیں، ٹھیک ہے۔ مجرم کو تو مجرم کہا ہی نہیں جاتا ہے، جرم کو جرم سمجھا ہی نہیں جاتا ہے۔ تو ایسے میں قانون بنانے کی ضرورت ہے۔ اول تو کم عمر بچے یا تشدد اگر کیا جاتا ہے بچوں کے اوپر، تو اس پہ ایک ہی قانون ہونا چاہیے، اس تشدد میں کوئی سائز نہیں ہونا چاہیے کہ 1 انچ جلایا تھا یا 6 انچ جلایا تھا، جو چھری ماری تھی یا چاقو مارا تھا۔ اس پہ قانون بننے چاہیے اور سخت کارروائیاں ہونی چاہیے تاکہ یہ معاملہ۔ ارے بھائی ایک لاسٹ کوسچن کرنا چاہوں گا، وقت کی کمی ہے، مجھے یہ بتائیے گا کہ کیا اس بچے کو اسکول میں ڈلوانے کے لیے یا چائلڈ لیبر کو ختم کرنے کے لیے اس بچے کی مدد کے لیے کوئی کام کیا جا رہا ہے؟ بالکل، میں انشاءاللہ کل اس کی فیملی سے ملوں گا خود بھی، اور جا کر کے میں اس بچے کو نہ صرف پڑھنے کی بھی آفر کروں گا بلکہ اس کو کہیں اسکول کے بعد کوئی ایسی نوکری کے لیے بھی انتظام کروں گا تاکہ یہ اپنے گھر کو بھی سپورٹ کر سکے۔ بہت شکریہ سارم برنی صاحب ہمارے ساتھ آن لائن موجود تھے، انہوں نے خبر کو ہائی لائٹ کیا، ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس کی وجہ سے وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے اس پر ایکشن لیتے ہوئے کمشنر کراچی کو ہدایات دیں کہ وہ اس ہوٹل مالک کو گرفتار کروائیں اور چائلڈ لیبر اور تشدد اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی
کے حوالے سے دفعات شامل کر کے مقدمہ قائم کیا جائے۔ بہرحال ناظرین، اب ہمارے پروگرام کا وقت اپنے اختتام پر پہنچتا ہے، مجھے بلند اقبال کو اجازت دیجیے، اپنا بہت خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔